अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में तो 6 नवंबर 2024 के दिन को ख़त्म हुए बहुत घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका में अभी 6 नवंबर 2024 का दिन जारी और सारी है, अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, अपनी तमाम तर एनर्जी के साथ, अपने तमाम तर रिएक्शन और रद्द अमल के साथ। आधा अमेरिका या आधे से ज़्यादा अमेरिका जो है, वो जश्न मना रहा है। रिपब्लिकन पार्टी जगह-जगह पार्टीज़ थ्रो कर रही है, खुशियाँ मना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पे। और आधा अमेरिका या आधे से थोड़ा कम अमेरिका जो है, वो इस वक़्त एक शॉक में है, खौफ में है, कन्फ्यूजन में है, खौफ व हरास की सी कैफ़ियत है, मातम है कि अब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अबॉर्शन के राइट्स का क्या होगा? इमिग्रेशन के राइट्स का क्या होगा? ट्रांसजेंडर के राइट्स का क्या होगा? यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात का क्या होगा? हमारी जो इंटरएक्टिविटी है ट्रेड और कॉमर्स के हवाले से, उसका क्या होगा? मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ जो हैं उनका क्या होगा? तो जो अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में ये जो इतनी बड़ी सियासी तब्दीली अमेरिका में आई है, ये सिर्फ़ अमेरिका में नहीं आई। ये आप कह सकते हैं कि ऐसी तब्दीली है जिसका पूरे मग़रब के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब होंगे। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसकी खुशी और मातम ना सिर्फ़ अमेरिका में है, बल्कि इसका एक मातम चीन के अंदर हो रहा है। एक्सपेक्टेड था, उनको बड़ी परेशानी है कि ट्रेड के हवाले से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के हवाले से, कॉपरेशन के हवाले से, सैंक्शंस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ क्या करेगा? यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है कि यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से मुतासिर होंगे। ईस्टर्न यूरोप के वो ममालिक जैसे यूक्रेन है, जो रशिया के खिलाफ सफ़ारा हैं, जिनके पीछे अमेरिका खड़ा था, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आगे क्या होगा? उनको मतलब उनकी अब फ्यूचर क्या है उनका? यूक्रेन के अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी तरह से मशरक़ वस्ता में ईरान को बहुत ज़्यादा परेशानी है। सऊदी अरब और मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, परेशानी भी है। वहाँ पर पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, चंद जनरल साहिबान हैं, उनके साथ शरीफ जरदारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनको ख़ासी परेशानी है कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, और उन्होंने इस हवाले से कुछ तैयारी भी कर रखी है, जिसका मैं अभी ज़िक्र करता हूँ। इसी तरह से इमरान खान के चाहने वालों को पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो आबादी है, आप कह सकते हैं कि 70% की आबादी है, उनको ये उम्मीद है कि चूँकि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हैज़ गॉन टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इमरान खान को जेल से भी निकालेंगे, और पाकिस्तान के हालात जो हैं सियासी एतबार से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब ये बहुत बड़े गंभीर और मुश्किल किस्म के सवालात हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का रोल और ज़्यादा बढ़ गया है। क्या करना होगा? मैं किसी हद तक इसके ऊपर, जिस हद तक मेरा दिमाग काम करता है, मैं एनालिसिस रख सकता हूँ। मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं ये भी आपको वार्न कर दूँ कि एक वीलॉग या एक वीडियो में ये चीज़ें सँभलने वाली नहीं है, ऐसे कंटेन आप नहीं कर सकते। मैं आने वाले कई वीलॉग्स के अंदर इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं एक रोशनी डालूँगा। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूँगा। अपने डिफेंस में मैं कहूँगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मैंने बहुत सा ऐसा एनालिसिस आपके सामने रखा, प्योर एनालिसिस था, डॉट कनेक्टिंग एनालिसिस था, जिसमें मैंने आपको कहा कि जस्टिस आफरीदी जो हैं वो क्या करेंगे। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले मैंने कह दिया था, उन्होंने एक फॉर्च्यून बार्गेन की। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपने देखा बहुत जल्दी, आप सबको ये नज़र आया कि किस तरह से जस्टिस आफरीदी ने जिन सर्कमस्टांसेस में वो चीफ जस्टिस बने, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही हो सकता था। इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को बहुत बुरे शख्स हैं। इसका मतलब, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं देखा कि इन्हसार लोगों की शख्सियत के ऊपर या शख्सी जो है, जो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। मैं इंडिविजुअल को कम देखता हूँ, मैं सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस और प्रिंसिपल्स को ज़्यादा देखता हूँ। इसी तरह से आप में से अक्सर लोग भूल गए, क्योंकि मैंने आपका बहुत पॉजिटिव फीडबैक देखा पिछले वीलॉग में। आपने कहा कि डॉक्टर साहब आप ठीक कहते थे जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से, लेकिन दो जो वीलॉग, जो मेरा सेकंड लास्ट वीलॉग था, उसमें मैंने आपको टुवर्ड्स द एंड ये एनालिसिस भी दिया था कि ये जो इलेक्शन अमेरिका का हो रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, और कमला देवी या कमला हैरिस जो हैं वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगी। और मैंने आपको 3 उसके कैटेगोरिकल रीज़न दिए थे। एक, मैंने आपको कहा था कि औरत के लिए, औरत की प्रेसिडेंसी के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था। दूसरा, मैंने कहा कि कोई भी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी इलेक्शन जीत नहीं सका अमेरिका में। और मैंने एग्जांपल दी थी कि गुज़श्ता तकरीबन 200 बरस में एक ही सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो थे, हर्बर्ट वॉकर बुश, जो बुश जूनियर के वालिद साहब थे, उन्होंने 1988 का इलेक्शन जीता था। अच्छा, लोगों ने उसको कंफ्यूज बड़ा किया, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन भी वाइस प्रेसिडेंट थे। नहीं, इस तरह से तो बहुत से वाइस प्रेसिडेंट और भी होंगे। ये बात है सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट की। जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से इलेक्शन लड़ता है, वो ये सिर्फ इससे पहले पिछले 200 बरस में हर्बर्ट वॉकर बुश ही थे, प्रेसिडेंट बुश। और अब उसके बाद जो है ये कामला हैरिस जो है, कमाला हैरिस इसके लिए खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा था ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तीसरा, मैंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, बिकॉज 72 से 74% अमेरिकन जो है सर्वेज में शो करते हैं, सर्वेज ये शो करते हैं कि वो समझते हैं कि अमेरिका की जो डायरेक्शन है दुनिया के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से,
امریکہ کے اندر کے جو معاملات ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کا وزن جو ہے وہ چونکہ انکمبنسی کا پریشر جو ہے وہ چونکہ کمالا ہیرس کے اوپر ہے، اس لیے کمالا ہیرس جو ہیں یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گی۔ تو جہاں میرا وہ انالیسس جو ہے اس میں وہ صحیح ثابت ہوا، اس طرح میں کچھ اور بھی انالیٹیکل پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آگے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے ہونا کیا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک تقابلی جائزہ اور ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے اور عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن جیتا تھا، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت ہی زیادہ دشواریوں کا سامنا کیا ہے، اور بڑی ان کی ہمت ہے اور بہت ان کی ڈٹرمنیشن ہے، بہت ان کا عزم ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے یہ الیکشن جیتا۔ تاہم امریکہ اور پاکستان میں بہت فرق ہے۔ امریکہ کم از کم بھی تاریخ کے عمل میں پاکستان سے 300-400 برس آگے ہے۔ پاکستان بنا تو 80 برس پہلے ہے، لیکن مسلمانان ہند جو ہیں وہ 16ویں صدی سے ذہنی طور پر، سیاسی طور پر ایک جمود کا شکار ہیں اور مسلسل انحطاط اور زوال کی طرف وہ چل رہے ہیں۔ تو یوں امریکہ جو ہے وہ مسلسل رائز کر رہا ہے، جب مسلمانان ہند کا ذہن مسلسل بیٹھ رہا ہے، تو امریکہ وہ جگہ ہے جس نے گزشتہ 100 برس میں پوری دنیا کو آئیڈیاز دیے ہیں اور پوری دنیا کے ذہنوں کو سوچنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ تو یہ بہت فرٹائل اور بہت کریٹیو جگہ ہے، تو اس طرح سے تو امریکہ اور پاکستان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ود ان دی امریکن کانٹیکس ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی گئی۔ پہلے اس چیز کو ایبزارب کریں کہ گزشتہ 200 جب سے امریکہ بنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صرف دوسرے امریکن پریزیڈنٹ ہیں یا سیاستدان ہیں جو ایک دفعہ وائٹ ہاؤس سے الیکشن ہار کے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ ایک پاپولر الیکشن کے ذریعے صدر بنے ہیں۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ گروور کلیولینڈ سے جو پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے 1885 میں، 1885 سے 1879 میں وہ الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد 1893 میں انہوں نے دوبارہ الیکشن جیتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد 1897 تک وہ دوبارہ 4 برس جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے۔ تو اب یہ دوسرے امریکی سیاستدان ہیں جو دوبارہ ایک دفعہ ہارنے کے بعد صدر بنے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک مشکل قسم کا مرحلہ انہوں نے کراس کیا۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، ان کے اوپر 34 کے قریب فیلنی کیسز بنائے گئے، ایک آدھ کیس میں ان کی کنوکشن ہو گئی، سیکس کے اسکینڈل لائے گئے، بہت کچھ ان کے اوپر الزام تھا۔ پھر یہ بھی کوشش کی گئی کہ امریکن سپریم کورٹ سے ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے۔ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سپریم کورٹ میں چونکہ پرو ریپبلکن جسٹسز کو پروموٹ کیا تھا، اور وہ ایک پرو ریپبلکن سپریم کورٹ تھی، ورنہ ڈیموکریٹک جو کوشش تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے ڈسکوالیفائی کروا دیا، وہ تقریباً اس میں وہ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، 6 جنوری 2021 کی جو ایک دھاوا بولا تھا ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل میں، اس کے بعد سے امریکہ کے تمام بڑے ڈونرز، کارپوریشنز اور کمپنیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین فائنینسنگ روک دی تھی، ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نہ صرف بڑے امریکہ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز نے، بلکہ امریکہ کے جو سوشل میڈیا انٹرمیڈیریز ہیں جیسے ٹویٹر / ایکس ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام، ان سب نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کانٹینٹ کیری کرنا بند کر دیا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں سے جا کے ڈونیشنز بھی ریز کی بڑی دیر تک، ان کو بڑی کارپوریشنز کی، ایلون مسک وغیرہ تو ایک نیا فینومینا ہے جو گزشتہ چند مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں، ورنہ عام آدمیوں سے انہوں نے عمران خان کی طرح انہوں نے ڈونیشنز جو ہیں وہ ریز کی۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے ٹروتھ سوشل کے نام سے اپنا ہی پلیٹ فارم کھڑا کر لیا، اور وہ بھی اس کو لے کر چلے، انہوں نے الٹا بائیکاٹ کر دیا، ٹویٹر کا، فیس بک کا، سب کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ پھر تو مجبوراً بعد میں جا کے جب ایلون مسک نے ٹویٹر کھولا ہے تو اس کے بعد یعنی خرید لیا ہے، تو اس کے بعد سے ایلون ٹرمپ کو ٹویٹر کے اوپر دوبارہ سپیس ملی ہے۔ اور 2022 کی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کی پوری جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کو شکست دے دی، اور ریپبلکن پارٹی کے وہ تمام لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتے تھے یا ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں، ان سب کو وہ جو پرائمریز، ان سب کو انہوں نے فارغ کیا۔ اور پرائمریز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو پرائمریز ہوتی ہیں ہر پارٹی کی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی اور ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے ساتھ بات ہی نہیں کی، ڈیبیٹ ہی نہیں کی، انہوں نے کہا یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ سو پوری ریپبلکن پارٹی کی انہوں نے تشکیلی نو جو ہے کر دی۔ تو یوں وہ آپ کہہ لیں کہ خون اور آگ کا ایک سمندر اور طوفان کراس کر کے یہاں تک پہنچے، اور میں بھول ہی گیا یہ کہنا کہ انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ مگر اس کے باوجود امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت سے اچھے لوگ، ہمارے جاننے والے دوست ہیں، وہ یہ کامنٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کی طرح کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ انفیکٹ پاکستانی لوگوں کے اندر ایک ایسا رومانس بلڈ اپ ہو
چکا ہے اس لفظ اسٹیبلشمنٹ کا، اور بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ذرائع ابلاغ سے لفظ اسٹیبلشمنٹ ٹھوکا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی۔ ان فیکٹ پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پاکستان میں صرف ایک آرمی چیف ہے اور اس کے کنٹرول میں چند جرنیل ہیں، اور باقی سب لوگوں کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آرمی چیف کا دفتر ہی ہے۔ پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی طرح کی کوئی ایک سنگل اینٹی ایسی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئی ایس آئی کی ایک کمپلیٹ پینیٹریشن ہے۔ وہ سیشن کورٹس کے ججز کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، میجسٹریٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ہائی کورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے علاوہ ان کی سیکنڈری ٹرشری لیڈرشپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف آدھی جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے، انکلوڈنگ دی خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ان سے کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اسے کہتے ہیں پاکستان کی میڈیا کے تمام میڈیا ٹائکونس کو کنٹرول کرتے ہیں، انڈیویجول اینکرز کو کنٹرول کرتے ہیں، اخبارات کے ایڈیٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے مالکان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سڑک پہ وہ جو گولڈن پینٹ والے فقیر کھڑے ہوتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ، ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپارا کے دکانداروں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، بزنس اور ٹریڈ ایسوسیشنز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، فیکٹری والوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر ایک کنٹرول پیراڈائم ہے، ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کو دیکھ کے پاکستانی ذہن کنویں کے مینڈک کی طرح یہ سوچتا ہے کہ شاید امریکہ کے اندر بھی کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ پائی جاتی ہے، کوئی ایسی اینٹی ہے آئی ایس آئی کی طرح کی جو لوگوں کو قتل بھی کر سکتی ہے، لوگوں سے اپنی مرضی کی چیزیں بھی کرا سکتی ہے، وہ نیو یارک ٹائمز کو بھی بتا سکتی ہے، وہ عدالتوں کو بھی بتا سکتی ہے، وہ قاتل بھی بھیج سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی۔ امریکہ میں اس قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ انفیکٹ ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی یہ کہتی ہے if one voice gets too strong then democracy is at threat۔ اگر ایک آواز یا ایک انٹرسٹ ڈومیننٹ ہو جائے گا تو جمہوریت نہیں چل سکتی۔ یہ بیسک پرنسپل ہے تمام ویسٹرن ورلڈ کا، جس کی وجہ سے ان معاشروں کے اندر بے تحاشا پلورالٹی پائی جاتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ پلیئرز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف فائٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام جو پلیئرز ہیں اس میں ظاہر ریپبلکن پارٹی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے نتھی بہت بڑی میڈیا پلیٹ فارمز اور آرگنائزیشنز ہیں، ان کے پیچھے کارپوریٹ ورلڈ کھڑی ہے، میڈیا بھی کارپوریٹ ہے، اسی طرح سے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پھر ایک انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں۔ تو یوں یہ سارے انٹرسٹ جو ہیں یہ مل کر ایک ورچوئل ریئلٹی کریٹ کرتے ہیں۔ اس ورچوئل ریئلٹی کو آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں آئی ایس آئی کی طرح کی کوئی ایسی سنگل اکائی نہیں ہے جس کی باقی تمام انتظامی ڈھانچہ بات مانتا ہو۔ تو امریکہ کی اسٹرگل جو ہے وہ پاکستان کی اسٹرگل سے اس لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ ابھی آگے چلتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس انتہائی بنیادی، اس فنڈامنٹل، اس اہم سوال کی طرف جس کی بڑی اسٹرانگ ایموشنل ڈائمینشنز ہیں جو تمام پاکستانیوں کے ذہنوں میں ہے، خواہ وہ پرو عمران ہوں یا اینٹی عمران ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا، جو کہ اقتدار سنبھالیں گے، پریزیڈنٹ بن جائیں گے، آفس میں آئیں گے 20 جنوری 2025 پہ، ان کے آنے سے، پریزیڈنٹ بننے سے پہلے یا پریزیڈنٹ بننے کے بعد کس طرح سے پاکستان کے حالات پہ تبدیلی ہوگی، عمران خان کو رہائی ملے گی، کیا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلے گا۔ اچھا، اس سوال کی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ تمام پاکستانی اب تک خواہ وہ عمران خان کے خلاف ہوں یا ان کے فیور میں ہوں، وہ یہ کنونس ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جس طرح سے ایک سازش کر کے ہٹایا گیا، وہ اس کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہ کچھ رول تھا، اور وہ بڑا کلیئرلی نظر بھی آتا ہے، بیکاز بائیڈن ایڈمنسٹریشن، پریزیڈنٹ بائیڈن جب صدر بنے 20 جنوری 2021 کو، تو فوری طور پہ عمران خان کی آکسیجن پولیٹیکل جو تھی وہ بند کر دی گئی۔ عمران خان سے بات کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ عمران خان کئی ہفتوں تک یہ کوشش کرتے رہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو کنگریچولیشن کا جو 5 منٹ کی کال کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ریکویسٹ ہوتی رہی پاکستان سے، لیکن عمران خان کو پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جس طرح سے رشیا عمران خان چلے گئے یوکرین کی جنگ کے موقع پہ، اس کی وجہ سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے بہت زیادہ ناراض تھی۔ میں نے کئی ویلو کے اندر آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کے رشیا جانے کا عمران خان کے رجیم کے ہٹنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یہ کچھ اس طرح سے چیزیں جڑ گئیں کہ لوگوں کے ذہن میں بار بار یہ تاثر ہے، اور وہ اس سے جو ہے نفی نہیں ہو سکتا یہ تاثر۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کا پروسیس جو ہے وہ بہت دیر سے چل رہا تھا۔ 5 اگست 2019 میں جب کشمیر کا آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، تو اس وقت بھی بہت انفارمڈ سورسز نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کا ٹیسٹ اپروول اس کے اندر شامل تھا۔ پھر اگست 2019 میں ہی 15 16 اگست 17 اگست کو میرا خیال ہے عمران خان سے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اپنی ایکسٹینشن سائن کرنے کے باوجود جنرل باجوہ ایسا نہیں کہ کوئی اوبلائج تھے، بلکہ پوری شدمت سے وہ برطانوی انٹرسٹس کے ساتھ مل کے، ان کی ایک طرف ہندوستان کے ساتھ کوارڈینیشن تھی، دوسری طرف برٹش انٹرسٹ کے ساتھ کوارڈینیشن تھی، اور تیسری طرف وہ ان کی مدد سے نواز شریف کو پاکستان سے نکال کے برطانیہ جو ہے وہ ان کو سیٹل کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ آپ کو ایک کلیئرلی
ایک سازش جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو بیچا گیا کہ جنرل باجوہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی چیلنجز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب آگے آپ چلتے ہیں. جون 2020 میں ہندوستان اور چین کے درمیان گالوان کے اوپر جو فائٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو خاصی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انڈین انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسیا اور تھنک ٹینکس، ان کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مغربی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ کیس بناتی ہے کہ ہم دو نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان، پاکستان اور چین کے درمیان پھنس گئے، اینڈ دس ٹو فرنٹ سچویشن از انٹینیبل، از ٹو مچ آف اے برڈن آن دی انڈین ملٹری مشین. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنوری 2021 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر ہوتا ہے، لیکن اس سیز فائر کا عمران خان کی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ سیز فائر خالصاً جنرل باجوہ نے کرایا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سیز فائر جنوری میں ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے پچھلے 6 مہینوں سے کام ہو رہا تھا. تو اگر جون جولائی کے اندر ہندوستان کو ہیوملیشن اور امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلوان ہائٹس میں، تو امیجیٹلی آنورڈز جنرل باجوہ کسی کے آن بورڈ آتے ہیں اور وہ ہندوستان کو وہ سیز فائر دلاتے ہیں، جس سے انڈین ملٹری مشین کے اوپر جو پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے. تھرو آؤٹ 2021 عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے پاکستان میں سیاسی کام ہوتا رہا. جنرل باجوہ جو ہیں ان کی اور ان کے فادر ان لا جو ہیں اپیرنٹلی جو بتایا جاتا ہے ان کی لندن میں بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. نواز شریف مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. میں کہہ ہی رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا جو پورا پروسیس ہے وہ ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اقتدار میں آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران خان کے ساتھ جو کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن جو پریزیڈینشیل کیمپین تھی اس کی کچھ ایسی کمٹمنٹس تھیں، اس کے اوپر ایسے اثرات تھے کہ عمران خان کی آکسیجن بند کرنی ہے، عمران خان کو آئسولیٹ کرنا ہے، تنہا کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ سگنل جانا چاہیے کہ اب عمران خان جو ہیں وہ الگ تھلگ ہو چکے ہیں، ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ عمران خان جب آئے پرائم منسٹر بنے اگست 2020 19 اگست 2019 میں 18 میں جب پرائم منسٹر بنے، تو اس سے پہلے کے جو 2 برس ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے جنوری 2017 کے اندر، تو اس سے پہلے بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے. لیکن جنوری 2017 سے لے کر 2019 تک جو 2 برس ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ پاکستان کی طرف بہت سخت تھا، بہت سرد مہری کا تھا. وہ پاکستان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کی بہت سی کرٹیکل اور نیگیٹو اسٹیٹمنٹس پاکستان کے حوالے سے. یہ سب کچھ اس وقت چینج ہو گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا آمنا سامنا ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیچر اس قسم کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو وارملی امبریس بھی کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، فرسٹ لیڈی نے، اور انہیں عمران خان کی وکری مختلف شخصیت جو ہے وہ اچھی لگی. اب ظاہر ہے یہ تمام چیزیں پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ وائٹ ہاؤس کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے پاکستان کے حالات میں فوری طور پر جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے. اب یہاں پہ 2-3 اور پوائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان کو بھی اس کا اندازہ ہے، جس طرح سے پاکستانیوں کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یا ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے فرق پڑے گا. پاکستان کے جنرلز کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا، اور ان کو خاصی اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا. انہوں نے اپنی کیلکولیشن حساب کتاب کر لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ بنیں گے. وہ کوئی امریکہ کے پولسٹر سے بہت زیادہ امپریس نہیں تھے. اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسما جہانگیر صاحبہ نے جو ایک یبڑی مار دی تھی کہ یہ سارے ڈفر ہیں، جس کو آپ سب لوگ جو ہیں بلیو کرتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ میں بالکل بھی ڈفر نہیں ہے. وہ قوم کے چونکہ انٹرسٹ میں اس طرح سے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، اس لیے لگتا ہے کہ جہاں ان کو رزلٹس نہیں ملتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈفر ہیں. اسما جہانگیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ وہ ڈفر ہیں. ڈفر وغیرہ بالکل نہیں ہے، وہ اپنا حساب کتاب اپنے انٹرسٹ پہ پورا کرتے ہیں. انہوں نے پری پوزیشننگ کی ہے، اپنی پری پوزیشننگ کے طور پہ انہوں نے ایک ایسا لابسٹ بھی اپنے حساب سے ہائر کر لیا ہے جو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو ریپبلکن پارٹی کے اندر بہت زیادہ ایکسیس حاصل ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اتنی ایکسیس نہیں حاصل ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی امریکن بزنس مین جو ہیں ان کو بھی جنرل صاحبان نے سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں یا ان کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کے بزنسز کا خیال رکھ رہے ہیں. انہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو سپلٹ کرنے کے لیے اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جنرلز پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ویز افغانستان، ویز ایران اینڈ پوٹینشلی ود اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹ، ان تمام چیزوں کے اوپر اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کے پاس بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے تیاری بھی کر رکھی. میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے کہ 2019 اور 2022 کے درمیان میں جو ایشوز تھے ان کا تعلق ہندوستان، پاکستان، چین اور امریکہ یا مغرب کے اسٹریٹجک انٹرسٹ سے تھا، جس کے درمیان میں عمران خان کو ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا. خاص کر کے جب
اگست 2019 میں ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، تو ایک طرف تو جنرل باجوہ کا اس میں ٹیسٹ اپروول شامل تھا، دوسری طرف عمران خان کو انہوں نے چابی دے دی اور سبز باغ دکھایا کہ جناب مودی اور بی جے پی اور ہندوستان تو اب مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں، اب تو یہ کیا کریں گے، پھنس گئے. اور عمران خان جو ہیں وہ ان کے اس بھلاوے میں آ کے وچ واز اے ہیوج فیلیئر آن پارٹ آف عمران خان، وہ بہت زیادہ بیڈ ماؤتھنگ کرتے رہے، پرسنل قسم کی نریندرا مودی کے حوالے سے بڑی ان کی سخت قسم کی ان بینڈنگ پوزیشن تھی. وہ ان کی سیاسی مجبوری بھی تھی، بیکاز نریندر مودی نے اس طرح سے پاکستان کی حکومت کو امبیرس کر دیا تھا کہ ظاہر ہے آپ ان کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تھے. لیکن جو انٹرلوکیوٹرز تھے اس کیس میں برٹش، ان کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کیا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات جو بن سکتے ہیں، بیکاز اب کشمیر کا مسئلہ ہندوستان نے ختم کر لیا ہے، تو اب ہندوستان پاکستان کے درمیان میں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ٹریڈ ہو سکتی ہے، نریندر مودی پاکستان آ سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے سارے راستے میں عمران خان ایک فینیٹک ہے، اسلامسٹ ہے، ہارڈ لائنر ہے، اور یہ اس پورے پروسیس کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ اس کا ایک اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے جس کے درمیان میں جنرل باجوہ ایک طرف تو انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، دوسری طرف ان کی نواز شریف کے ساتھ ڈیلنگ تھی، وہاں پر بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں پر جنرل باجوہ کا یہ ریلیشن شپ آف پروفٹ تھا جس سے انہوں نے ذاتی طور پر بھی فائدے اٹھائے. لیکن اب فاسٹ فارورڈ کر کے ہم آ جاتے ہیں 2024 کے آخر میں، 2025 کے شروع میں. اب نئے ایشوز بھی پیدا ہو چکے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہوئی ہے غازہ کے حوالے سے انتہائی خوفناک قسم کی، اس جنگ کے نتیجے میں اس وقت اسرائیل کی جو پولیٹیکل آئسولیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. جو صہیونی لابی ہے اب وہ یہ چاہے گی کہ ابراہمک ایکارڈ کو، جس پہ اب سعودی عرب تیار نہیں ہے، جس کے اوپر متحدہ عرب امارات پیچھے ہٹ چکے ہیں، عرب خوفزدہ ہیں حکومتیں، وہ الٹا ایران کے ساتھ جو ہے اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کر رہی ہیں. تو وہاں پہ صہیونی لابی یہ چاہے گی اور چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عربوں پر دباؤ ڈال کر ابراہمک ایکارڈ کے پروسیس کو کک سٹارٹ کریں اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں انگیجمنٹ اور ریکگنیشن کا ایک پروسیس ہو آن دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور صہیونی لابی نے اور اسرائیلی لابی نے اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی انہوں نے ظاہر رول پلے کیا ہے، ہمارا پاکستانیوں کا تو اتنا رول نہیں ہے. اور دوسری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ اور صہیونی لابی دونوں کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ایران وہ مین کلپرٹ ہے جس نے حماس اور حزب اللہ کو، خاص کر کے حماس کو استعمال کیا 7 اکتوبر کے لیے ابراہمک ایکارڈ کو پنکچر کرنے کے لیے. تو ایران کو پنش کرنا جو ہے وہ دونوں کا گول ہے. یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو فائنینشلی اور سینکشنز کے ذریعے پنش کرنا چاہتے ہیں، لیکن زائنسٹ جو ہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایران کو ملیٹریلی نقصان پہنچایا جائے، انسرجنسیز پیدا کی جائیں، پولیٹیکل کنفیوژن پیدا کی جائے، رجیم کو ہٹایا جائے، یہ کم از کم بہت سیریسلی کمزور کیا جائے تاکہ اس کی سیاسی طاقت کمزور ہو اور عرب اسٹریٹ پہ لوگوں کو نظر آئے کہ ایران کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اور آپ آلریڈی ایران کے قدموں میں آپ کو ایک کمزوری جو ہے وہ آپ کو آلریڈی نظر آتی. یہ وہ ساری سیٹس آف سچویشنز ہیں جس کے درمیان میں پاکستان کے وہ جنرل صاحبان جن کو اسما جہانگیر اپنی نادانی اور بیوقوفی میں ڈفر کہتی رہی ہیں، وہ ڈفر بالکل بھی نہیں ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل والے ایشو پہ کیسے کھیلنا ہے، ہم نے ایران کے ایشو پہ کیسے کھیلنا ہے، ہم نے اپنی باقی ساری پوزیشنز اور چین کے کارڈ کو کیسے پلے کرنا ہے. یہ وہ سارے سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان میں ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں. اس ویڈیو کے شروع میں میں نے خبردار کیا تھا کہ اس وقت ایسے گمبھیر نئے کمپلیکس اور انٹرسٹنگ ایشوز اور سوالات کھڑے ہو گئے، ہر ڈیولپمنٹ کے بعد ہوتا ہے، جو کسی ایک ویلاگ میں انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا. تو میں کوشش ضرور کروں گا، اس لیے میں اب کوئکلی اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی خاص کر کے اس اسٹیج کے اوپر اہمیت ایک بار پھر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی کی نہیں، بلکہ کینیڈین پاکستانی کمیونٹی، برٹش پاکستانی کمیونٹی، ناروے کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اسی طرح جو چھوٹی کمیونٹیز جو ہیں ناروے میں، بہرحال پاکستانی کمیونٹی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اس سے واقف نہ ہوں. پھر چھوٹی کمیونٹیز جو ہیں آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ میں، ان سب کے درمیان آپس میں ایک کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے. گزشتہ 30 مہینے میں امریکہ کے اندر اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ کسی ڈائسپورا کمیونٹی نے اپنی پولیٹیکل ویزیبلٹی میں اتنی تیزی سے اس کی اہمیت میں اضافہ نہیں کیا جتنی تیزی سے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے کیا. یعنی ان 30 مہینوں میں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ایک بہت بڑا سفر جو ہے طے کیا. تاہم ابھی اس کے بہت سے مرحلے، ایک لمبی سٹرگل ہے، اور ہمیں ایک انٹرنل ڈبیٹ چاہیے ان کمیونٹیز کے اندر.
اینڈ ہیئر از دا فرسٹ کوشچن آف انٹرنل ڈبیٹ. کیا ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اور پریزنٹس کو اگر جیل سے رہائی مل جائے گی تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی ایسی بہت زبردست قسم کی ہائی کیپیبلٹی ٹیم پائی جاتی ہے؟ جو نظر آ رہا ہے تو ان کے پاس علی امین گنڈا پور ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں یا ان کے پاس ٹھیک ہے سلمان اکرم ڈارا رضا ایک کیپیبل آدمی بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، کچھ شبلی فراز ہیں، اس طرح سے لوگ ہیں. لیکن بہرحال عمران خان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نظر نہیں آتی جو پاکستان کے حالات کو لیڈ کر سکے. اور کیا محض عمران خان کے باہر نکل آنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہمارے پاس ایک ایسا براڈ بیسڈ ایجنڈا جو ہے ہونا چاہیے جسے ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور مغربی حکومتوں کے سامنے رکھ سکیں؟ کیونکہ آفٹر آل کیوں کریں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ کی مدد، کیوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آؤٹ آف دا وے جائے آپ کے لیے انٹرفیئر کرنے کے لیے؟ کوئڈ پرو کو میں جواب میں آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ آپ کیا چیز آفر کرتے ہیں ان ریٹرن؟ تو اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کا پاکستان کا ویژن لا سکتے ہیں سامنے، کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم اس قسم کے پاکستان کی پولیٹیکل گارنٹیز آپ کو دے سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں، مطلب بہت کچھ ہے اس میں اور بھی کہنے کے لیے، لیکن ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.